अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका तस्करा तकरीबन हर आसमानी मजहब में मौजूद है। एक ऐसा फितना जो क़यामत से पहले दुनिया पर सबसे बड़ा इम्तहान बनकर नाज़िल होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दज्जाल की। दज्जाल कौन है? क्या वो एक इंसान होगा? क्या वो कोई शैतानी कुव्वत है? इसका ज़हूर कब और कहाँ होगा? क्या हम इस वक्त इसके ज़हूर के करीब पहुँच चुके हैं? आज की वीडियो में हम इस्लामी रिवायात, अहादीस नबवी और कुछ मौजूदा हालात को सामने रखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल कौन है, इसकी निशानियाँ क्या हैं और हमें इस फितने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जो हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। दुनिया में बदी के दो बड़े नामों में एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल का। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को पैदा फरमा कर मशरिक की जानिब कुर्रे अर्ज़ के किसी दूर दराज जजीरे में कैद फरमा दिया था। दज्जाल दुनिया का वो सबसे ज़्यादा काबिल नफरत शख्स है जिसे अल्लाह के नबी ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है और इसके शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई। जबकि यहूदियों के नज़दीक ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त व मोहतरम शख्सियत है जिसे वो अपना निजात दहिंदा समझते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक मसीह दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जो दुनिया में यहूदियत कायम करके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को जिंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल नमूदार होने के बाद दुनिया भर से तमाम गैर यहूदियों को कत्ल कर देगा, मस्जिद अक्सा शहीद करके अजीम शान हैकल सुलेमानी तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में बनी इसराइल की हुकूमत होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के यहूदी एक तवील अरसे से न सिर्फ मसीह दज्जाल के आने का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि इसके फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियों में भी मसरूफ़ हैं। फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर गासिबाना कब्जा करके यहूदी रियासत इसराइल का क़याम मसीह दज्जाल के इस्तकबाल का पहला कदम था। दज्जाल मशरिक से नमूदार होकर मदीने की जानिब बढ़ेगा, लेकिन मदीने के मुहाफिज फरिश्ते इसका रुख दमिश्क की जानिब फेर देंगे। दज्जाल के साथ 70,000 मुसल्ला यहूदी होंगे। ये रब होने का दावा करेगा। इसके साथ मस्नूई जन्नत, दोज़ख पानी की नहर और गिज़ा का पहाड़ होगा। इसके साथ शैतान की फौज होगी, जिनकी मदद से ये बारिश बरसाएगा, लोगों को जिंदा करेगा, खेत खलियान सरसब्ज़ व शादाब करेगा। और इसका ये सहर व शैतानी तमाशा अभी जारी ही होगा कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और उन्हें जहन्नम वासिल कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का नमूदार होना कुर्ब क़यामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातों का ज़हूर हो जाए तो इसके बाद ईमान लाना या नेकी करना कोई फ़ायदा ना देगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का नमूदार होना और दावतुल अर्द यानी ज़मीन से एक अजीब व खलकत जानवर का निकलना। दज्जाल का लफ्ज़ अरबी ज़बान में जालसाज, फरेबी, झूठे और गुमराह कुन शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दज्जाल के मायने किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल शायद इसीलिए रखा गया होगा कि झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, गलत बयानी और दुनिया की तमाम तर खबासतें इसकी मकरू शख्सियत के नुमाया तरीन सिफ़त हैं। इसका हर फेल, हर अमल, हर कौल शैतानियत से भरपूर और फितना फसाद का सबब होगा। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत हशाम बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई मखलूक दज्जाल से बुरी ना होगी। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र मेराज के दौरान मैंने मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा था। इनका रंग गंदुमी, कद लंबा और बाल घुंघरीले थे, जैसे कबीला शनवा का कोई शख्स हो। फिर मैंने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को देखा। इनका कद दरमियाना, रंग सुर्ख व सफ़ेद और सर के बाल सीधे थे। इस सफ़र में अल्लाह ताला ने बहुत सी निशानियाँ दिखाईं। मैंने दोज़ख के दरोगा और दज्जाल को भी देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने रात खुद को नींद की हालत में काबे के पास देखा तो मुझे एक शख्स नजर आया जो गंदुमी लोगों में सबसे खूबसूरत था। इसके बालों की लंबी लंबी खूबसूरत लटें थीं।
جن میں کنگھی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گھنگریلے بالوں والا۔ اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان کیا وہ اس طرح سے ہے: خستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگریلے بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، سرخ رنگ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ دجال جب نمودار ہوگا تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے جن کے سروں پر طلستان کی عبائیں ہوں گی۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ انہوں نے سبز رنگ کی شعلیں کاندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کی رفتار ایسی ہوگی جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ اس گدھے پر سوار ہوگا جس کے کاندھوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت سے چند چیزوں سے نوازا ہے۔ وہ جب نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال سے متعلق ایسی خبر نہ دوں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ نیز میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلا دینے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، چونکہ وہ انتہائی شیرین اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سیدہ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال شروع ہوگا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصل روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لیں گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور گھروں والی گائے، بیل، بھیڑے، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹوں کو فروا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹ کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان میں جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا۔ اسی طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگ گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ اسماء نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال سے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی اپنا کام پورا بھی نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ
جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ مدینے کے بزرگ ترین لوگوں میں سے ایک بہترین نیک شخص مدینے سے باہر اس سے ملنے آئے گا۔ وہ نیک بزرگ شخص کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کہ کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں، چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا، باخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا کہ لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے خراسہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی اتباع کریں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ دار ڈھال ہوتی ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا، میں تمہیں ایسی علامات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن شخص پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کا جہنم حقیقت میں جنت اور جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جو شخص اللہ سے فریاد اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے گا، اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ہو گئی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کاندھوں کے درمیان کمر پر ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے، آپ ہی نماز پڑھائیں، چونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک کے پاس تلوار اور سب چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کرنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تو مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ اسے لط شہر کے مشرقی دروازے پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا اور یہودیوں کے درگت کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا وہ چیز آواز لگائے گی، اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضگی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانور کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگا دے گی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسے ہوگا جیسے ریوڑ میں کتا ہوتا ہے، زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، زمین چاندی کے تھال کی طرح ہو جائے گی،
اس کی پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار کی طرح ہو جائے گی۔ انگور کا ایک گچھا یا ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا۔ بیل زیادہ مال کے بدلے اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، بیل کیوں مہنگا ہو جائے گا؟ فرمایا، ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ دجال کی حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس پر احادیث کی تعداد 430 ہے۔ دجال کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں یہودی دجالی قوتوں کے ہوشروبہ اقدامات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ تمام تر انسانی اور شیطانی وسائل کے ساتھ دجال کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ مومن کا سخت امتحان اور یہود و نصاری کی آخری امید ہے۔ پوری دنیا میں یہودی بادشاہت کے خواب کی تعبیر کے لیے دجالی یہودی قوتیں 1400 برس سے بڑھ سر پیکار ہیں۔